बंगले की यकबस्ता इंटरव्यू हॉल में हर चेहरे पर नौकरी हासिल करने की एक सी प्यास नजर आ रही थी। मगर नवाल असलम इन सब में एक अजीब तनाव लिए बैठी थी। उसके हाथों में मौजूदा सादा फाइल उसके चेहरे की आला तालीम याफ्ते संदों से चीख चीख कर इख्तलाफ कर रही थी। ये कैसे मजबूरी थी कि एमए की डिग्री रखने वाली ये नाजुक लड़की एक आम सी खानगी खिदमत गुजार की नौकरी की कतार में खड़ी थी। इर्द गिर्द की खवातीन की तफ्शीश निगाहें उसे बेचैन कर रही थी, मगर वो इन सब से बेनियाज एक नए सफ़र का आगाज करने की धुन में थी। कमरे के अंदर सारिम हैदर की उकताहट अपनी अरूज पर थी। वो रिवायती और आम से जवाबात सुनकर थक चुका था जब उसकी नज़र दरवाजे से दाखिल होने वाली नवाल पर पड़ी। उसका हुस्न फितरत, सादा लिबास और सर पे मुकम्मल तौर पे ओढ़ा गया सफ़ेद दुपट्टा सारिम के लिए एक अनदेखा मुआयना बन गया। नवाल ने अपने कागजात मेज़ पर रखे, जिन पर उसके नाम के साथ साथ शानदार तालीमी पस मंज़र दर्ज था। मिस नवाल, आपकी काबिलियत किसी भी आली सरकारी ओहदे की मकनाजी है। आपको इस मामूली घरेलू देखभाल की नौकरी का इंतखाब गैर मामूली क्यों? सारिम ने बराह रास्त सवाल किया। जवाल की आंखों में एक लम्हे का इज़्तिराब उतरा और फिर वो गोया हुई। जनाब, मुझे काम के साथ यहाँ मुयस्सर आने वाली सहूलत यानी रिहाइश की ज़रूरत है। इस वक्त ये मेरे लिए सबसे अहम है। सारिम एक तहकीकाती मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ झुका। मेरी मोम का मिजाज बहुत ही शदीद है। वो किसी से आसानी से मुतमईन नहीं होती और कोई भी निगाशित कंदा उनके सामने 2 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता। क्या आप उनका सख्त रवैया और कड़वा कलाम बर्दाश्त कर पाएंगी? नवाल का जवाब उसकी इतना तवानाई के बरक्स था, बल्कि तेज और मजबूत इरादे से भरा था। मुझे ज़िंदगी ने हर तरह की तकलीफ़ें और तल्ख़ कलामियाँ सुनने की आदत डाल दी है। मैं बिना किसी शिकायत के अपने फ़र्ज़ की अदायगी करूँगी। सारिम को लगा जैसे किस्मत ने खुद उसकी ज़रूरत के ऐन मुताबिक एक लड़की भेजी है, हसीन, पढ़ी लिखी और सबसे बढ़कर मजबूर। उसने बेख्तियार नवाल को दूसरी बार देखा। उसके हसीन चेहरे पर भरोसे का अक्स था। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर दे दें, हम आपको जल्द आगाह करेंगे। सारिम के हाथ से कागजात लेकर नवाल ने एक पुराने ज़माने का कीपैड मोबाइल उठाया, जो उसकी जल्दबाजी में ज़मीन पर गिरा था। ये कदीम साजो सामान और लड़की की मजबूरी का इम्तजाज सारिम के दिल में शक की बजाय इत्मीनान पैदा कर गया। जैसे ही नवाल घर के अंदरूनी दरवाजे से दाखिल हुई, एक जहरीला साया उसके ताकुब में आया। कहाँ की आवारागर्दगी कर रही थी ये ताइफा? फरहाद की गज़ब आलूद आवाज़ ने घर की खामोशी को चीर डाला। उसकी निगाहें नवाल के सरापा पर शैतानी चमक लिए दौड़ रही थी। मामी ने फरहाद की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर फौरन नाक चढ़ाई और हकारत की एक लहर दौड़ दी। अब ये मुझसे क्या पूछ कर जाती है? कोई तो पूछे इस लाडली से कि इस शहर में इसकी कौन सी महरम है जिनसे मुलाकातें जारी हैं। आने दो तेरे अब्बू को, फिर देखना मैं इन्हें आज मजबूर कर दूंगी कि इस नकारा लड़की को यहाँ से निकाल बाहर करें। जब ये हमारे घर के अकलौते चश्मो चराग फरहाद से नफरत करती है और शादी से मुसलसल इनकारी है, तो हम भी इसका वजूद अपने सर पर मजीद बोझ बन के बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामी की ये अल्फाज सुनते ही फरहाद के लबों पर खबीस इत्मीनान की मुस्कुराहट उभरी। उसे पूरा यकीन था कि नवाल की ना ख़त्म होने वाली बेचारगी और घर की दीवारों से बाहर कोई ठिकाना ना होना उसे मजबूर कर देगा कि वो बिला आखिर उसके सामने घुटने टेक दे। नवाल ने उन दोनों को बेहिसी से नज़रअंदाज किया और झट से उस छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गई, जो उसकी मरहूमा वालदा का आखिरी ठिकाना था। वहीं बैठे उसके आंसू का सिलाब छलक पड़ा। फरहाद की ज़ौजियत कबूल करना उसके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा थी। वो एक जुआरी, निशई और बदकिरदार शख्स था और उसकी गलीज़ निगाहों का बोझ भी नवाल से बर्दाश्त नहीं होता था। या इलाही, तू ही मेरे लिए कोई मौज़ाती रास्ता निकाल। उसकी खामोश इल्तिजा में सदाकत की गहरी गूंज थी। उसकी आखिरी ढाल उसके मामू थे। मगर नवाल का सबसे बड़ा डर यही था कि मामी के रोज़मर्रा के तानों और साजिशों से तंग आकर
کہیں وہ اپنا سارا اختیار فرحات کے حق میں استعمال نہ کر دیں۔ نوال کی مرحومہ والدہ شہر میں بہت ہی بیمار رہتی تھیں اور والد کی بچپن میں ہی وفات پا جانے کے بعد وہ بھائی کے سہارے یہاں آئی تھی، مگر ان کی توقعات کے برعکس بھائی کا گھر غربت اور قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادیاں کی تھی، جس کا لاکھوں کا بوجھ ان پر تھا۔ فرحات مامی کے اندھے لاڈ پیار سے بگڑ کر نشے کا عادی ہو چکا تھا۔ ان تمام گھریلو بحرانوں میں نوال کی والدہ مزید 3 مہینے ہی زندہ رہ سکی اور ان کی موت نے نوال کو اس مصیبت کدہ میں تنہا چھوڑ دیا۔ ماموں نے نوال کو صرف ایک شرط پہ تحفظ دیا ہوا تھا، جب تک فرحات سدھرتا نہیں میں تمہارا نکاح اس سے نہیں کروں گا۔ یہی وہ باریک ڈور تھی جو نوال کو امید سے باندھے ہوئے تھی، اسی لیے وہ اس گھریلو دیکھ بھال کی نوکری پر فوراً لپک پڑی تھی، جسے اخبار میں کل وقتی ملازمہ کے لیے اختیار دیا گیا تھا۔ نہ صرف تنخواہ بلکہ 3 وقت کا کھانا اور رہائش بھی شامل تھی۔ یہ اس کی تمام پریشانیوں کا فوری اور مکمل علاج تھا۔ جب اگلے دن صبح 9 بجے اس کا پرانا فون گونجا اور سارم حیدر کی آواز آئی کہ وہ ملازمت کے لیے بہترین ہے، تو نوال کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ سر، کیا میں کل ہی آ جاؤں؟ اس کا بے تابانہ سوال سارم کو بھی حیران کر گیا۔ نوال نے جھٹ سے فون بند کیا اور کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مامی اور فرحات کو بغیر کسی پیشگی کے اطلاع کے اس قید خانے سے نکل جائے گی۔ وہ یہ خفیہ ٹھکانہ کسی کو نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ماموں کو معلوم ہوا تو وہ جذباتی بلیک میلنگ یا زبردستی سے اسے روک لیں گی۔ کالے رنگ کے ایک پوسیدہ تھیلے میں اس نے اپنے پھٹے پرانے کپڑے سمیٹے ہوئے آسمان کی طرف مایوس مگر پر امید نگاہیں اٹھائی۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کے لیے آزادی کی پہلی کرن طلوع ہو چکی ہے۔ صبح کا وقت جب سارم حیدر اپنے دفتر کے لیے تیار ہو کے نکل رہا تھا تو اس کی نگاہیں بنگلے کے وسیع و عریض داخلی دروازے پر ٹھہر گئیں۔ ایک کالی چادر میں ڈھکی ہوئی لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سادہ اور پرانے کپڑے کا تھیلا تھا۔ سارم کو کچھ لمحے لگے، پھر اس نے اسے پہچان لیا۔ یہ کل کی نوال اسلم تھی، جس امیدوار نے رات کو فون کیا تھا۔ وہ آج صبح ہی اپنا بستر لے کر حاضر ہو گئی تھی۔ سارم کو اس کی یہ تیز رفتاری دیکھ کر بہت ہی حیرت ہوئی۔ السلام علیکم سر، نوال نے جھک کر کہا۔ آہستہ اور تہذیب سے سلام کیا۔ اس کی روشن پیشانی، پرکشش آنکھیں اور چہرے پر چھائی مجاہدانہ معصومیت سارم کو مجبور کر گئی کہ وہ فوراً اپنی نظریں پھیر لیں۔ سارم نے فوری طور پر پرانی ملازمہ شمیم کو آواز دی۔ شمیم، جو سالہ سال سے گھر کے معاملات دیکھ رہی تھی، فوراً حاضر ہوئی۔ شمیم، ان خاتون کو سیدھا موم کے کمرے تک لے جاؤ اور ملازمین کے لیے خالی کوارٹر انہیں دکھا دو۔ میرے پاس وقت کی کمی ہے کہ میں ذمہ داریاں سمجھا سکوں۔ میں واپس آ کر ان کے کام کی تفصیل بتاؤں گا، مگر یہ لڑکی تمہاری بہت ہی مددگار ثابت ہوگی۔ سارم نے تیزی سے چشمہ لگایا اور بغیر کسی بات کی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ نوال شمیم کے ساتھ اندرونی حصے میں پہنچی تو ناہید بیگم کے کمرے میں جا کر حیرت میں ڈوب گئی۔ سامنے بیٹھی خاتون کا رنگ انتہائی گورا تھا اور ان کی شکل و صورت اپنی عمر سے کہیں زیادہ جوان لگ رہی تھی۔ نوال کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ سارم کی والدہ ہے۔ ناہید بیگم نے نوال کو دیکھتے ہی ایک ناگوار رخ اختیار کیا اور اسے سر سے پاؤں تک تشویشی نظروں سے دیکھا۔ شمیم نے ڈرتے ڈرتے تعارف کروایا۔ میڈم، یہ ناہید بیگم ہیں جن کی خدمت آپ کو کرنی ہے۔ خدمت؟ کیا بکواس ہے یہ شمیم؟ ناہید بیگم کا لہجہ شدید غصے سے بھرا تھا۔ کیا میں اتنی بے بس ہو گئی ہوں کہ اپنا خیال بھی خود نہیں رکھ سکوں؟ بولنے سے پہلے ہوش میں رہا کرو۔ شمیم ان کی سخت ڈانٹ پر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور نوال بھی ان کی تیز مزاج پر دھنک رہ گئی۔ ناہید بیگم نے براہ راست نوال کی طرف دیکھا اور اپنی شرط رکھی۔ دیکھو لڑکی، مجھے گندگی اور بد نظمی بالکل بھی پسند نہیں اور میں اپنی زندگی کسی محتاج کی طرح نہیں گزاروں گی۔ تمہارا کام صرف یہ ہوگا کہ میری اتنی تعاون کرو کہ میں زیادہ تر کام اپنے ہاتھ سے کر سکوں۔ میں کسی دوسرے کے سہارے جینا نہیں چاہتی۔ نوال نے فوراً سر جھکایا اور مکمل تابعداری ظاہر کی۔ جی میڈم،
آپ کی ہر بات کو سنجیدگی سے سمجھ گئی ہوں اور آپ کو کسی شکوے کا موقع نہیں دوں گی۔ نوال کی خاموش اطاعت دیکھ کر ناہید بیگم کے چہرے پر ہلکا اطمینان آیا۔ اچھا شمیم، اب اسے اس کی رہائش دکھا دو، ویسے بھی اسے 24 گھنٹے یہیں رہنا ہے۔ نوال شمیم کے ساتھ ملازمین کے لیے مختصر رہائش گاہ کی طرف چل پڑی اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اسے فرحات اور مامی کی ذلت بھری قید سے آزادی مل گئی تھی۔ اس نئے ٹھکانے پر ملنے والا اطمینان اسے کسی قیمتی اثاثے سے کم نہیں لگا۔ نوال نے اپنی عقل مندی اور نیک نیتی کے بل پر بہت کم وقت میں ناہید بیگم کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ صرف ایک ماہ گزرا تھا مگر ناہید بیگم کو یہ لڑکی اب پسند آنے لگی تھی۔ اس کی چپ چاپ کام کرنے کی عادت تھی مگر اس بات کا خاص خیال رکھتی تھی کہ کمرے میں ذرا بھی گرد یا گندگی نہ ہو۔ نوال روزانہ ان کے نئے کپڑے تبدیل کرواتی اور انہیں واش روم تک سہارا دے کر لے جاتی مگر ناہید بیگم وہاں خود بیٹھ جاتی۔ وہ اتنی بے بس یا محتاج نہیں تھی جتنا کہ پہلے آنے والی ملازموں نے غلط اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے انہیں اس ملازموں سے چڑ تھی۔ مگر نوال کی تعلیم نے اسے ناہید بیگم کے مزاج کی گہرائی کو جانچنے کا موقع دیا۔ سارم جو اپنے کاروباری معاملات میں گھر نہ ہونے کی وجہ سے گھر کو کم ہی وقت دے پاتا تھا، آج جب اتنے دن بعد اپنی موم کے کمرے میں آیا تو ان کے چہرے پر سکون اور مسرت دیکھ کر اسے بھی قرار ملا۔ گلابی رنگ کا نئے فیشن کا لباس پہنے وہ بڑے ہی اطمینان سے اپنے ناخنوں پر نئی چمکدار نیل پولش لگا رہی تھی۔ نوال سارم کو دیکھتے ہی احترام سے دروازے سے باہر چلی گئی۔ واہ موم، آج تو آپ بہت ہی چمک رہی ہیں اور خوبصورت لگ رہی ہیں۔ سارم نے بڑی چاہت سے ان کے گلے میں بازو ڈالے۔ ناہید بیگم ہلکے سے مسکرائی۔ یہ نئی لڑکی میری پسند پہ پوری اتری ہے۔ سارم میری بات سنو، اسے نوکری سے نکالنے کا خیال بھی دل میں مت لانا۔ سارم نے ہنس کر کہا، میری تو توبہ جو میں ایسا سوچوں، مجھے کیا ضرورت ہے اسے ہٹانے کی جب آپ اتنی خوش ہیں۔ شکر ہے کہ کوئی تو ملازمہ آپ کے سخت معیار پر پوری اتری۔ ناہید بیگم کا رویہ نرم تھا۔ یہ لڑکی بہت ہی اچھی طبیعت کی ہے اور ہوشمند بھی ہے، زیادہ بولتی نہیں مگر مجھے دل کی بات اس سے کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ مجھے کسی معذور شخص کی طرح نہیں بلکہ ایک نارمل خاتون کی طرح عزت دیتی ہے، بس یہی چیز مجھے اس کی سب سے زیادہ بھائی ہے۔ سارم حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کسی نے تو آپ کے دل میں محبت پیدا کر دی۔ بیٹا، دل میں اچھی جگہ تب بنتی ہے جب انسان وقت نکالے اور پیار جتائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو نہ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے لیے فارغ وقت رکھتی ہیں، تو ایسے میں کوئی بلا وجہ دلی تعلق کیسے بنا لے گا؟ موم کا یہ اشارہ سارم کو صاف سمجھ آ گیا تھا۔ وہ فوراً ناراض ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ ماہین کی بات کر رہی ہیں، اس کا ذکر یہاں کیوں کر رہی ہے؟ ناہید بیگم نے فوراً شکوہ کیا۔ تم نے اپنی خواہش پر خود اسے 1 سال پہلے منگیتر بنایا تھا۔ وہ تمہاری عاشق ہو گئی تھی اور مجھ سے رشتہ کروانے کے لیے کتنے چکر لگاتی تھی، لیکن جب سے میں فالش کے بعد ویل چیئر پہ آئی ہوں اسے اتنا خیال نہیں آتا کہ آ کر میرے پاس بیٹھے۔ جب بھی آتی ہے 2-3 کڑوی باتیں کر کے چلی جاتی ہے اور وہ میری آنکھوں میں چبھتی ہے۔ ناہید بیگم کی بات سن کر سارم پریشانی میں ڈوب گیا۔ لیکن موم، وہ خود بھی دفتر کے کاموں میں سارا دن رکی رہتی ہے، تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو وہ آ جاتی ہے۔ ویسے میں کل اسے ضرور تنبیہ کروں گا، سارم نے جھنجھلاہٹ میں کہا مگر ناہید بیگم نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے اس کی ہمدردی نہیں چاہیے، میں خود بہت خوش ہوں، اور اگر تمہیں اپنی ماہین پر عشق آ گیا ہے اور میں تمہیں بوجھ لگتی ہوں تو میں سدرا جو کہ ان کی بڑی بیٹی تھی، میں اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ سارم تڑپ کر ماں کے قریب ہوا۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ آپ مجھ پر بوجھ نہیں ہیں، ایسا خیال دوبارہ دل میں مت لائیے۔ ماہین بھی آپ کا پورا خیال رکھے گی، مجھے یقین ہے۔ وہ ماں کو تسلیہ دے رہا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ نوال نے دروازہ کھولا۔ میڈم، آپ کے سوپ کا وقت ہو گیا ہے۔ سارم کی موجودگی کی وجہ سے وہ بہت ہی احتیاط سے بات کر رہی تھی۔ لاؤ سوپ، آج میں ہی اپنی موم کو اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد نوال نے سوپ آگے بڑھایا اور جانے لگی مگر ناہید بیگم نے اسے آواز دی، بیٹا آپ لائبریری سے وہ دلچسپ کتابیں لا دیں جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا۔ ناہید بیگم کے لہجے میں ایسی مٹھاس جو سارم کے لیے حیرت کا سبب تھی۔
کیونکہ وہ بہت کم ہی شائستگی سے بات کرتی تھی۔ جی میڈم، میں ابھی لاتی ہوں۔ نوال فوراً چلی گئی۔ سارم کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کیا کرشمہ دکھایا ہے اس لڑکی نے؟ ناہید بیگم نے بڑے آرام دہ انداز میں جواب دیا، پیار بھرا احساس اور عزت پلائی ہے اس نے مجھے، یہی چیز مجھے بہترین لگی ہے۔ سارم سچ میں لاجواب ہو کے رہ گیا۔ اوئے تو تم ہو کون؟ کسی کی اچانک اور تیکھی آواز سن کر نوال فوراً مڑی۔ وہ لاؤنج کے صوفے کی ترتیب بدل رہی تھی، کیونکہ اسے فارغ بیٹھنا ایک پل بھی گوارا نہیں لگتا تھا۔ اگر کوئی کام نہ ہوتا تو وہ اکثر شمیم کی مدد کے لیے تیار رہتی۔ آج اس نے آرائشی چیزوں کو خوبصورت انداز میں سجا دیا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک لڑکی سامنے کھڑی تھی، قیمتی چھوٹے لباس میں، کندھے پر مہنگا برانڈڈ بیگ، بال سنہری اور لباس پر شوق لپسٹک۔ لڑکی کی آنکھوں میں نوال کے لیے شدید حقارت صاف جھلک رہی تھی۔ آداب۔ جی، میں یہاں کام کرتی ہوں، ناہید بیگم کی نگاشت کے لیے آئی ہوں۔ نوال نے آرام سے جواب دیا۔ اچھا اچھا، تمہارے طور طریقے تو کسی نوکرانی کے نہیں بلکہ گھر کی خاتون جیسے ہیں، جس دلیری سے تم یہاں سب کچھ سنبھال رہی ہو۔ ماہین نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ نوال کا چہرہ اس سے بے جا تانوں سے تمتما اٹھا، مگر وہ خاموش رہی۔ اچھا، وہ بوڑھی آنٹی کہاں ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ ماہین نے لاپرواہی سے پوچھا۔ جی میڈم، کمرے میں ہے، مگر وہ آرام فرما رہی ہے۔ ان کا سخت حکم ہے کہ انہیں زحمت نہ دی جائے۔ نوال نے اطمینان سے بات کی۔ کیا کہا؟ تم 2 ٹکے کی ملازمہ مجھے ناہیدہ آنٹی کے کمرے میں جانے سے روکو گی؟ تمہیں اپنی وقت کا اندازہ ہے؟ ابھی ایک فون پر تمہیں یہاں سے باہر کا راستہ دکھا دوں گی۔ ماہین نے غصے سے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے جیسے اسے اس کی حیثیت یاد دلا رہی ہو۔ نوال ہونٹ دبا کر چپ رہی۔ اونچی ایڑیوں کی دھمک سناتے ہوئے ماہین سیدھا ناہید بیگم کے کمرے میں گھس گئی۔ ماہین کی آمد نے ناہید بیگم کی گہری نیند کو توڑ دیا۔ انہوں نے ناپسندگی سے چہرہ پھیر کر ماہین کو دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ سوتے ہوئے شخص کو تکلیف دینا کیسی بدتمیزی ہے؟ ماہین ان کے غصے پر ہکا بکا رہ گئی۔ آنٹی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی دنوں بعد میں آپ سے تعلق بنانے آئی ہوں اور آپ مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ اس نے رنجیدگی ظاہر کی۔ تمہارے ملنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے، میں اپنا خیال اچھی طرح سے رکھ سکتی ہوں۔ ناہید بیگم نے اسے سختی سے جھڑک دیا۔ افسوس ہے، آپ آج بھی اپنی تیکھی مزاج سے باز نہیں آئی۔ ویسے بھی جب کوئی شخص جسمانی طور پر لاچار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج بس اللہ ہی کرتا ہے۔ ماہین نے زہر بھری ہمدردی ظاہر کی۔ یہ تانا سن کر ناہید بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ماہین کی یہ باتیں ان کے دل میں نفرت کی کرواہٹ بھر دیتی تھی۔ تم جا سکتی ہو ماہین، مجھے تمہاری کسی دکھاوے کی ہمدردی کی حاجت نہیں۔ انہوں نے سیدھا باہر کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مجھے بھی آپ کی ترش باتیں سننے کا کوئی شوق نہیں، میں تو صرف سارم کے کہنے پر آئی تھی۔ ایڑیوں کی ٹک ٹک گونجتی رہی اور وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی، جبکہ ناہید بیگم کا دماغ غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ انہوں نے گھبراہٹ میں شمیم کو زور سے پکارا۔ شمیم، اس عورت کو تم نے میرے کمرے میں داخل کیسے ہونے دیا؟ میں نے واضح منع کیا ہے کہ جب میں سوؤں تو مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ شمیم نے لرزتے ہوئے صفائی دی۔ بی بی جی، میں تو اپنے کوارٹر میں کپڑے سکھا رہی تھی، یہاں نوال بی بی تھی۔ ماہین بی بی ان سے الجھی اور زبردستی اندر آ گئی۔ ناہید بیگم نے حکم دیا، آئندہ خبردار، جب تک میں خود نہ بلاؤں اسے میری کمرے کے قریب بھی مت آنے دینا۔ انہیں ماہین سے سخت نفرت ہو چکی تھی۔ اس نے ہمیشہ ان کی مجبوری کا احساس دلایا تھا۔ 1 سال قبل سارم اور ماہین کی منگنی ہوئی تھی۔ حالانکہ ناہید بیگم دل سے رضامند نہیں تھی، مگر بیٹی کی خوشی کی خاطر مان گئی تھی۔ مگر حادثے کے بعد جب وہ ویل چیئر کی محتاج ہوئی تو ان کی کمر کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ وہ چلنے پھرنے سے بالکل معذور ہو چکی تھی۔ شروع میں وہ حقیقت کو قبول نہ کر سکی، اسی لیے اتنی چڑچڑی ہو گئی تھی، مگر سارم کی انتھک محبت اور چھوٹے بچے کی طرح دیکھ بھال نے انہیں دوبارہ زندگی میں دلچسپی لینے پر مجبور کیا تھا۔ مسئلہ صرف ماہین تھی، جسے سارم پسند کرتا تھا۔ ناہید بیگم کو یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ ان کا مستقبل ماہین جیسی خود غرض لڑکی کے ساتھ کیسے گزرے گا۔ اب یہ روٹنا بس کرو ماہین، میں تمہاری بات مان رہا ہوں،
ساری مسلسل اپنی منگیتر کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا تھا، مگر وہ مضبوطی سے اپنا منہ پھیرے بیٹھی تھی۔ اتنا بڑا مسئلہ کیا ہو گیا ہے یار؟ تم کیوں ایک سادہ سی ملازمہ سے اپنا موازنہ کر رہی ہو؟ سارم نے حالات کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ہاں ہاں جناب عالی سارم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی شخص اتنی جاذب نظر نکرانی کو کیوں رکھے گا۔ کہیں آپ نے اسے محض دل بلانے کا سامان تو نہیں بنا لیا کہ دنیا کے لیے میں اور بند کمرے میں وہ؟ ماہین نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سنگین الزام لگا دیا۔ سارم نے اپنا ماتھا پکڑ لیا۔ خدا کے لیے مجھے سمجھانے دو، وہ یہاں نوکری کر دی ہے، موم کی خدمت پہ لگی ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، اسی لیے ناہید بیگم کی ضرورت کو بہترین سمجھتی ہے، اور موم بھی پہلی بار کسی سے مطمئن ہے۔ ویسے ایک بات پوچھوں، وہ مجھے کسی غریب ملازمہ سے زیادہ گھر کی مالک لگ رہی تھی، کہیں آپ نے مجھ سے چھپا کر اسے شادی تو نہیں کر لی؟ نوال کو گھر میں دیکھتے ہی ماہین کے دل میں شک کی جڑ بیٹھ گئی تھی۔ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں خوش رہوں تو تمہیں فوری طور پر اس لڑکی کو کام سے نکالنا ہوگا۔ میں اسے تمہارے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ حد سے زیادہ خوبصورت ہے، کسی بھی مرد کی نیت خراب ہو سکتی ہے، اور آج کل کی لڑکیوں کا تو حال تمہیں معلوم ہی ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور اپنا حتمی حکم سنا دیا۔ سارم نے بے بسی میں سر جھکا لیا۔ اسے ماہین سے سچی محبت تھی، اور اس کے علاوہ اس کے والد کی بڑی بزنس شراکت داری بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ ماہین کی ناراضگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ماہین نے اپنا کھانا ادھورا چھوڑا اور میز سے اٹھ گئی۔ اب تم بھی جب ہی مجھ سے ملاقات کرو گے، مجھے صرف یہ بتانا کہ وہ لڑکی گھر سے جا چکی ہے۔ تمہارے گھر میں اس کی موجودگی میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا، وہ کسی طرح حکم چلانے کے انداز میں کام کر رہی تھی۔ اسے لگتا ہے کہ تم اسے خاص اہمیت دیتے ہو، اور تمہاری موم تو اسے جان بوجھ کر سر پہ چڑھا رہی ہے، کیونکہ وہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ مت کہنا کہ وہ تمہاری کوئی خفیہ رشتہ دار ہے، جو اب ظاہر ہوئی ہے۔ وہ تھکاوٹ بھرے انداز میں الزام پر الزام لگا رہی تھی۔ سارم گہری سوچ میں ڈوبا سر پکڑے ہوئے بیٹھا تھا، اور ماہین ایڑیوں کی ٹک ٹک کرتی دور ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی سارم براہ راست نوال کا جائزہ لینے باورچی خانے میں گیا۔ وہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ تم تو موم کی دیکھ بھال کے لیے تھی نا؟ باورچی خانے میں تمہارا کیا کام؟ وہ جو اپنے دھیان میں بریانی کا سامان تیار کر رہی تھی، اس کے جھٹکے سے چونک اٹھی۔ جی جی سر، وہ دراصل شمیم آپ کو شدید بخار ہے اور وہ آرام کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ آپ کے لیے کھانا تیار کر دوں، تو میں نے سوچا کہ میں ہی بنا دوں گی۔ پسینہ اس کے ماتھے پہ چمک رہا تھا، اور سارم کے سخت الفاظ سے اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ تمہیں شمیم کا کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی ملازمہ ہے اور تم بھی ملازمہ ہو۔ تم اپنی حدود مت بھولو، ورنہ تمہیں بغیر وارننگ کے فارغ کر دیا جائے گا۔ نوال غمگین سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اچھائی کرنے میں اس نے کیا غلطی کر دی۔ ناہید بیگم کی دن بھر کی روٹین مقرر تھی، اور نوال ہی ان کی ادویات کا خیال رکھتی تھی۔ شمیم کی بیماری پر نوال نے سب کے لیے کھانا بنانے کی ذمہ داری لی، مگر اسے اس کے بدلے سخت ڈانٹ ملی۔ وہیں کھڑی وہ اپنے لب کاٹنے لگی۔ سارم کو ایک لمحے میں اپنے سخت لہجے کا احساس ہو گیا۔ وہ جھنجھلاہٹ میں بولا، اب یہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارا کھانا جل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا۔ نوال تیزی سے کھانے کی طرف متوجہ ہوئی، مگر اس کا دل درد سے بھرا تھا۔ اسے اتنی توہین کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ وہ جواب نہیں دے سکی تھی، کیونکہ ماموں کے گھر سے بھاگنے کے بعد اس کے پاس کوئی آسرا نہیں تھا۔ 3-4 مہینے یہاں سکون سے گزرے تھے، اور وہ تھوڑی تنخواہ بھی جمع کر چکی تھی، مگر اب ایک ڈرانی سوچ نے اسے بے چین کر دیا۔ اگر سارم نے اسے نوکری سے نکال دیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر اب ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانا اس کا ذمہ تھا۔ وہ باورچی خانے میں کھڑی رہی، اور سارم بھی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ سارم کو شدید بھوک کی وجہ سے غصہ آ رہا تھا۔ شمیم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کھانا ابھی تک میز پر نہیں لگا، اس نے دشتسی سے آواز دی۔ نوال نے ہمت جمع کی اور خاموشی سے جلدی جلدی کھانا میز پر لگا دیا، جبکہ سارم اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نوکرانی سے زیادہ مالکن لگتی ہے، کہیں تم نے چھپ کر اسے نکاح تو نہیں کر لیا؟ ماہین کا شخص اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ سارم کا حلق خوش ہو گیا جب نوال کھانا لگا رہی تھی۔ یہ بظاہر سادہ نظر آنے والی لڑکی سچ میں کوئی منصوبہ تو نہیں بنا رہی؟ اس نے نوال کو گہری نظروں سے دیکھا۔
اس کا چہرہ معصوم تھا اور گلابی دوپٹہ بھی خوب تھا، مگر اس وقت نوال نے جو لباس پہنا تھا وہ بہت ہی نفیس اور مہنگا تھا۔ سارم کا دماغ چکرا گیا۔ یہ سوٹ تو موم کا تھا، موم نے اسے اپنے کپڑے بھی دینے شروع کر دیے ہیں۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی ان کے دل میں جگہ بنا رہی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو گیا اور ماہین نے یہ سب دیکھ کر رشتہ توڑ دیا تو نہ صرف کاروبار کو نقصان ہوگا بلکہ میں خود کو بھی سنبھال نہیں پاؤں گا۔ اس لڑکی کو جلد ہی یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ سارم، یہی راستہ ٹھیک ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ سخت فیصلہ کر چکا تھا۔ شمیم 2 دن بخار میں رہنے کے بعد بالکل تندرست ہو گئی تھی اور اس نے فوراً باورچی خانے کا کام سنبھال لیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد وہ نوال سے تشکر کا اظہار کرنے لگی۔ آپ کا دل کتنا بڑا ہے نوال باجی، آپ نے میری تکلیف میں میرا پورا خیال رکھا، ورنہ تو پہلے ہلکے سے بخار میں بھی مجھے کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ رک کر بولی، تنخواہ ملتی ہے تو میں سیدھا گاؤں چلی جاتی ہوں، میرے شوہر اور بچے وہاں میرا انتظار کرتے ہیں۔ نوال اس کے احساس ذمہ داری پر ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ کا دل کیسے لگتا ہے اپنے بچوں اور شوہر کے بغیر؟ تو شمیم نے سادہ دل سے کہا، کیا کروں، شوہر بیمار رہتے ہیں، یہاں صاحب جی بہت ہی شریف آدمی ہے، اتنی اچھی تنخواہ پہ رکھا ہے اور سالوں سے یہیں کام کر رہی ہوں، عید اور تہواروں پر بھی الگ سے عنایت کرتی ہے، اسی لیے میرا گھر آسانی سے چل جاتا ہے۔ ماشاء اللہ سے سارم صاحب بہت ہی عمدہ انسان ہے، دل کے بہت ہی فراخ ہے۔ نوال یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ کل ہی سارم نے جس سخت اور توہین امیز لہجے میں نوال سے بات کی تھی اس کی چبھن وہ ابھی تک محسوس کر رہی تھی۔ وہ حیرت میں تھی کہ شمیم کے منہ سے ان کی تعریف سن کر کیا رد عمل دے۔ دوسری طرف سارم کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ماہین نے 3 دن تک اس کی ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ چوتھے دن جب اس نے فون اٹھایا تو اس کا لہجہ شکایت میں بھرا ہوا تھا۔ ہاں مسٹر سارم، تو کیا نتیجہ نکلا؟ کیا آپ نے اس معمولی ملازمہ کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے؟ یار، کیوں اس عام سی لڑکی سے خود کو کمپیئر کر رہی ہو؟ میں اسے فارغ کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، بس ایک مناسب بہانہ چاہیے، مگر میں ایک بات پہ پریشان ہوں۔ سارم نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ موم کی نظروں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، وہ ناہید بیگم کی دیکھ بھال بہت ہی مہارت سے کر رہی ہے۔ یہ سن کر ماہین کو جیسے آگ لگ گئی۔ اچھا، تو کل کو تمہاری موم تم سے کہیں گی کہ اسے اپنی بہو بنا لوں کیونکہ وہ میرا خوب خیال رکھتی ہے، اور تم مجھے چھوڑ دو گے؟ مجھے آپ سے بالکل یہی امید ہے۔ آئندہ مجھ سے رابطہ مت کرنا سارم۔ اس نے غصے میں بات ختم کرنی چاہی۔ اچھا سنو، میری بات تو سنو۔ سارم نے اسے روکا۔ یار، ایک بڑی انٹرنیشنل ڈیل ہوئی ہے، اسی خوشی میں سارے دفتر کے لوگ ایک پارٹی کر رہے ہیں، میں تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں، ہفتے کی رات کو پارٹی ہے اور تم ضرور آنا۔ پارٹی کا نام سن کر ماہین کا سارا غصہ جیسے پانی ہو گیا۔ وہ تو اس انتظار میں رہتی تھی کہ کہیں کوئی تقریب ہو اور وہ اپنے حسن سے وہاں سب کو حیران کر دے۔ فوراً بولی، اچھا ٹھیک ہے، سوچوں گی آنے کا۔ سوچنا نہیں ہے، میں نے تمہیں لازمی آنے کو کہا ہے۔ یہ کہہ کر سارم نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اب اس کے دل سے بے چینی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماہین اپنی ناراضگی کو بھلا دے گی اور پارٹی میں ضرور آئے گی۔ سارم نے تمام انتظامات بنگلے کے اوپری صحن میں مکمل کروا دیے تھے۔ شرکا میں صرف دفتر کے چند عملہ، ان کے قریبی افراد اور 2-4 کاروبار جاننے والے شامل تھے۔ مہمانوں کی تعداد قلیل تھی، لیکن کھانے کا اہتمام اس نے غیر معمولی طور پر شاندار رکھا تھا۔ انتظامات سے فارغ ہو کر وہ سیدھا ناہید بیگم کے کمرے کی طرف گیا، جہاں نوال حسب معمول بکھری ہوئی چیزوں کو درست جگہ پر رکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے موم، محفل شروع ہو چکی ہے اور آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بیٹا میں وہاں کیا کروں گی، یہ تمہارے دفتر کے لوگوں کی دعوت ہے۔ نہیں نہیں موم، آپ کو فوری طور پر تیار ہونا ہے اور نیچے چلنا ہے، میں نے یہ جشن آپ کی صحت کی خاطر ہی رکھا ہے۔ ناہید بیگم نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا، تو نوال تم میرا وہ چمکدار سبز رنگ کا سوٹ نکالو اور تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ موم کا یہ حکم سن کر سارم کے دل میں غصے کی لہر اٹھی، مگر وہ خاموش رہا۔ اگر اس وقت کوئی منع کرتا تو ناہید بیگم ممکن ہے کہ ناراض ہو کر تقریب میں شرکت سے انکار کر دیتی۔ وہ بے حد پریشان تھا کہ ماہین پہلے ہی نوال سے کینہ رکھتی ہے اور آج اگر وہ باہر آئے تو ماہین سب کے سامنے کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دے۔ نوال کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ نوال سارم کو بھرمی آنکھوں کو دیکھ کر حیران تھی کہ آخر اس کا کیا قصور ہے۔ نوال نے تذبذب سے کہا،
मैडम, मैं आपको सिर्फ व्हील चेयर पे बाहर तक ले जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। मुझे तस्वीर की कोई हाजत नहीं। मैं इतने लोगों के दरमियान सहज महसूस नहीं करूंगी। ओहो, नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। मैं तुम्हारी नज़दीकी में सुकून महसूस करने लगी हूँ। नाहिद बेगम के चेहरे पर शफकत थी। नवाल जानती थी कि वो एक बार अज़म कर लें तो फिर एक लचक नहीं दिखाती। जो आबी रंग का लिबास मैंने तुम्हें दिया था ना, वो बिल्कुल नया है। जाओ उसे पहनकर आरास्ता हो जाओ। नवाल ने कहा, पहले आप तैयार हो जाएं। नवाल ने उन्हें तैयार होने में मदद की। सब्ज लिबास में वो वाकई बहुत ही पुरकशिश और मुअज़्ज़ज़ लग रही थी। वो फखरी अंदाज में बोली, कोई कह ही नहीं सकता कि तुम एक बालिग बेटी की माँ हो। नाहिद बेगम मुस्कुरा दी। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी भी है। वो सारिम से बड़ी है, तुर्की में मुकीम है। माशाल्लाह, उसके भी दो बच्चे हैं। नवाल ने फौरन माशाल्लाह कहा। उसके बाद नवाल अपने आराम गाह में चली गई। उसने बाहर की सजावट देख ली थी जो बहुत ही बावकार थी। इस मलाजमीन की तकरीब में उसे कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ नाहिद बेगम का दिल रखने के लिए शरीक हुई थी। उसने आबी रंग का सूट पहना और एहतराम से सर पे दुपट्टा ले लिया। उसे अपनी हैसियत का कामिल अदराक था। वो एक मुलाजमा थी और इसी तरह नजर आना चाहती थी, मालिक की तरह नहीं। ताहम वो अपने पुरनूर चेहरे और खूबसूरत नकोश को तब्दील नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद मुअत्तर लिबास में सारिम तैयार होकर मोम को लेने आया। नवाल को आरास्ता देखकर उसने तेवरी चढ़ाकर उसे देखा और बुरे अल्फाज कहने लगा। कहाँ जाने की तैयारी है तुम्हारी? इतने बड़े जश्न में तुम्हारा क्या ताल्लुक है? नवाल का चेहरा बेइज्जती के मारे सुर्ख हो गया। सारिम, तुम इससे किस तरीके से बात कर रहे हो? मैं इसे खिदमत गुजार नहीं समझती, लिहाजा तुम भी उसे नौकरानी की तरह मत समझो। सारिम आज़े पे उतर आया। मैं हूं ना आपके पास, मैं पार्टी में आपको संभाल लूंगा। इसे वहां जाने की क्या जरूरत है? शमीम और बावर्ची भी तो आते हैं ना हर महफिल में, और ये तो अब घर की रुकन बन चुकी है। नवाल को दोनों माँ बेटों की गुफ्तगू से शदीद नदामत हो रही थी। वो डर के बोली, मैडम, सर की बात दुरुस्त है, मेरा जाना जरूरी नहीं है। सारिम ने यकदम नवाल के चेहरे को देखा, जो शर्म से झुका हुआ था और आंखों में आंसुओं की चमक थी। उसे दिल ही दिल में अफसोस हुआ कि माहीन की बातों में आकर उसने उसके कई बार तस्लील का निशाना बनाया था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो इतनी शर्मिंदगी पर वो एक लम्हा न ठहरता, मगर उसके चेहरे पर मजबूरी का नक्श था। तुम जाओ अपने जश्न का इंतज़ाम देखो, मैं नवाल के साथ थोड़ी देर में आती हूँ। नाहिद बेगम से मजीद बहस फजूल थी। वो थक हाकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद नवाल आंखों से आंसू बहाने लगी। नाहिद बेगम ने उसे प्यार से तसल्ली दी। मैडम, मुझे लगता है सर मुझे नौकरी से अलग करना चाहते हैं। उन्हें शायद मेरा यहाँ कयाम पसंद नहीं है। उसके सर में शदीद दर्द होने लगा था। नाहिद बेगम ने मोहब्बत से उसके हाथ पकड़े। फारिग करना तो दूर की बात है, वो अब तुम्हें कुछ कहेगा भी नहीं। मैंने जो उसे सख्त लहजे में डांटा है। अच्छा, परेशान मत हो, चलो मुझे बाहर लेकर चलो। मैं आज आज़ाद फिजा में सांस लेना चाहती हूँ। नवाल ने अपना चेहरा जल्दी से साफ कर लिया। थोड़ी देर बाद मेहमान आना शुरू हो गए और नवाल नहीद बेगम की व्हील चेयर के पीछे खड़ी थी। उसका सादा सरापा और मासूमियत तवज्जो का मरकज बन रही थी, मगर उसके दिल में यह सवाल था कि उसने क्या कोताही की है। वो अपनी जिम्मेदारियां मेहनत से पूरी कर रही थी। उसने मोहब्बत से नाहिद बेगम के दिल में एतमाद बना लिया था। फिर भी ये मगरूर शख्स उससे ऐसा रवैया रखता था जो उसे जिल्लत देता। वो भी जुर्रत से ये काम किए जा रही थी। इन्हीं फिक्रमंद ख्यालात में खड़ी थी कि सारिम से बात करते हुए तलाल ने उसके कान में आहिस्ते से पूछा, ये परियों जैसी खूबसूरत लड़की कौन है जो तुम्हारी मॉम के साथ खड़ी है? कोई खानदान की है क्या? सारिम ने हैरत से गर्दन घुमाई। कौन? तुम किसे देख रहे हो? अरे यही आबी सूट वाली, कमाल की हसीन है। तलाल ने दिल पे हाथ रखा। सारिम को पसीना आ गया। माहीन उसे खश्मगीन निगाहों से घूर रही थी और तलाल इसरार कर रहा था, तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है, मेरी ही शादी की बात करवा दो इस रिश्तेदार से। खुदाया तलाल, ये मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, ये मोम की खिदमतकार है। वाह, इतनी दिलकश खात्मा, तुम्हारे तो मज़े हैं। घर में अलग और बाहर अलग मोहब्बत। यार, मैं शादी के मामले में पक्का हूँ, मेरी बात करवा दो इससे। सारिम हैरान रह गया। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तलाल बहुत ही खुश हुआ। दूसरी तरफ माहीन उससे पहलू तय कर रही थी।
तंग आकर सारिम खुद उसके पास गया और इल्तिजा की। अभी भी खफा हो? मैंने तुम्हारी खातिर ये जश्न रखा है, अब तो तुम खुश हो जाओ। माहीन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मैं खुश क्यों हूँ? तुम्हारी माँ जानबूझकर उस हसीन आफत को साथ लाई है, मुझे जलाने के लिए। जाओ तुम अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी कर दो और उसी से शादी कर लो। मैं जा रही हूँ। वो जाने लगी तो सारिम ने फौरन उसका हाथ थामा। वो ये महीना पूरी करके जा रही है, उसने मुझे मुतल्ला कर दिया है, अब खुशी मनाओ। माहीन ने मशकूक अंदाज से उसे देखा। झूठ तो नहीं बोल रहे? सारिम ने सर हिलाकर नफी में जवाब दिया, ये सच है। ये सुनकर वो शाद हो गई। अच्छा ठीक है, जाओ महफिल का लुत्फ उठाओ, चलो मेरे साथ। उसने सारिम के बाजू में अपना हाथ डाला और आगे बढ़ गई। नाहिद बेगम ने हसद भरी निगाहों से उन्हें देखा और नवाल से कहा, मेरी बेटी को देखो, कैसे उस लड़की ने उसे पूरी तरह अपने बस में कर रखा है। मुझे डर है नवाल कि मुस्तकबिल में ये लड़की मुझे अपने ही घर से निकाल ना बाहिर कर दे। उनकी आंखों में अफसोस था। नवाल ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं मैडम, खुदा के लिए ऐसा मत सोचें। मुस्तकबिल का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। वो मुस्कुरा दी। तुम बहुत ही उम्दा बातें करती हो। तुम जिसकी जिंदगी में जाओगी रौनक भर दोगी। नाहिद बेगम की बात पर नवाल ने एक सर्द आह भरी। मैं कहाँ जा सकती हूँ? मेरे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। अगर ज़मीन में इतनी इज्जत के साथ कोई ठिकाना होता तो कहीं चैन से बैठ जाती। उसके अंदर के हालात कुछ और थे, मगर चेहरे के तासुरात मुतमईन थे। तलाल लगातार उसे देख रहा था। सारिम इस बात पे परेशान था कि उसने माहीन से तो कह दिया है कि नवाल जॉब छोड़ के जा रही है, मगर उसे बाहर निकालेगा कैसे? यही फिक्र उसके जहन में घूम रही थी। मॉम, ये लड़की मुझे काबिल एतमाद नहीं लगती। आप जरा अपने कीमती जहवरात और नकदी का खास ख्याल रखा करें। अगले दिन सारिम ने जानबूझकर नाहिद बेगम के दिल में शक डालने की कोशिश की। क्या तुम्हारी अकल ठिकाने है? उनका लहजा बेहद तंग था। लाखों करोड़ों रुपए की अशिया उसके सामने बिखरी रहती है, मगर उसने कभी पलट कर भी नहीं देखा, और तुम उसके बारे में ऐसी घटिया राय दे रहे हो। मैं तुमसे ये तवक्का भी नहीं कर सकती थी। माहीन जैसी बदतमीज लड़की की सोहबत में रहकर तुम भी वैसे होते जा रहे हो। नाहिद बेगम ने उसे सख्ती से झड़का। सारिम झंझलाहट में तिलमिला गया। आपको इससे बेहतर देखभाल करने वाली मिल सकती है। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप इस लड़की को फारिग कर दे। मुझे इसका बिला वजह पूरे घर में घूमते रहना पसंद नहीं। हालांकि उसका असल फर्ज सिर्फ आपकी जिम्मेदारी और निगाहत है। हरगिज नहीं, नाहिद बेगम ने वाज़ेह धमकी दी। अगर तुमने ख्वाब में भी ऐसा सोचा तो मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर सिद्रा के पास चली जाऊंगी। तुम्हें इस लड़की से इतनी तकलीफ क्यों है? वो कितनी सीधी सादी है। तुमने उसे जो सख्त बातें की है, उस दिन वो आंसू से रो रही थी। किसी को इतना तंग नहीं करते सारी। तुम्हें पता है कि वो कितनी मुसीबत में है। इस घर के सिवा उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। उसके वालदैन तो है नहीं, और मामू और मुमानी इतने लालची हैं कि इस नेक और तालीम याफ्ता लड़की की जबरी शादी अपने नशे में मुब्तला बेटी से करवाना चाहते थे। इसीलिए वो अपना घर बार छोड़ के यहाँ आई है। उसे नौकरी से निकालने का ख्याल भी मत लाना। नाहिद बेगम ने उसे खरी खरी सुनाते हुए हालात की हकीकत बता दी। लेकिन सारिम बहुत कुछ तय कर चुका था। वो किसी भी कीमत पर इस लड़की की वजह से अपने करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता था। अगर माहीन से उसकी मंगनी टूट गई तो यकीनन उसके वालिद कारोबारी शराकत दारी ख़त्म कर देंगे, और फिलहाल कारोबार के हालात नाजुक थे। लिहाजा उसी रात उसने शमीम को अपने कमरे में तलब किया। क्या तुम मेरा एक ज़रूरी काम कर सकोगी? साहब जी की बात सुनकर शमीम की आंखें हैरत से फैल गईं। उसका ज़मीर इस काम के लिए रजामंद कैसे हो सकता था? मगर सारिम ने सिर्फ एक ऐसी बात कही कि वो फौरन काम करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि वो ऐसा कदम उठाना कतई नहीं चाहती थी, लेकिन बाज़-औक़ात नामुवाफ़िक हालात इंसान को सब कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं। आइंदा सुबह सारिम ने दफ्तर से जल्दी छुट्टी ली और माहिरीन की रिहाइशगाह की तरफ अपनी गाड़ी दौड़ा दी। उसका असल मंसूबा था कि वो इफ्तिखार शाह से मिले और फिर घर वापस आकर गुज़श्ता रात के मंसूबे पर अमल दरामद करे। चौकीदार ने उसके मुस्तकिल आमदोरफ्त के सबब उसे देखते ही तंजीम के साथ दरवाज़ा खोल दिया। अंदर मरकजी हाल में गहरा सकूत था। सारिम का ख्याल था कि इफ्तिखार साहब शायद अपने कमरे में होंगे, और वो उनके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खटखटाने ही वाला था कि अंदर से आती माहीन की ज़ोरदार हंसी की गूंज सुनकर वो चौंक गया। बाबा, ये तो मेरे दिमाग की सूझबूझ है कि वो मामूली कुत्ते की तरह मेरे कदमों में घूमता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसका डूबता हुआ कारोबार है।
وہ اس ایک خوف سے آپ کے سامنے جھکا رہتا ہے کہ آپ کی شراکت داری کہیں منقطع نہ ہو جائے، جبکہ اس کی اپنی کمپنی تو لگاتار نقصان اٹھا رہی ہے۔ افتخار شاید اطمینان سے مسکرائے۔ اس کا خیال ہے کہ ہم سادہ لوگ ہیں، جبکہ ہم اس سے کہیں زیادہ چکنا ہے۔ بس تم اسے چند دن کی مہلت اور دو، جب تک میں تمہارے سارے شیئرز قانونی طور پر اپنے نام نہیں کروا لیتا۔ اس کے بعد تم ایک طرف رشتہ ختم کر دینا اور میں دوسری طرف سے کاروباری معاہدہ توڑ دوں گا۔ میں تمہارا نکاح فاروق ملک سے کروا رہا ہوں۔ تم جانتی ہو وہ خربوں کا مالک ہے اور ایک بڑا سودا بھی اسی شرط پہ طے پایا ہے۔ ماہین نے آسمان پر سر اٹھانے والا کہکا لگایا۔ یقیناً ابھی مناسب وقت ہے، اسی لیے میں تو جھوٹی کہانیوں کے ذریعے اسے احمق بناتی رہتی ہوں، کبھی بہانے بناتی ہوں تو کبھی اسے بے معنی باتوں میں الجھا دیتی ہوں۔ اس منگنی اور معاہدے کو ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اس بد دماغ ضعیفہ سے حساب برابر کروں گی جس نے کئی بار میری ذلت کی ہے۔ معذوری کی حالت میں بھی اس کا غرور دیکھیں، آگ لگ گئی مگر تکبر نہ گیا۔ خود کو کیا سمجھتی ہے؟ مزید کوئی بات سننے کی تاب سارم کے جسم میں باقی نہ رہی۔ وہ ایک تیز جھٹکے سے رکا مگر پھر سنبھل گیا۔ وہ چپ چاپ اور دبے قدموں پیچھے ہٹ گیا۔ اس نازک گھڑی میں کئی رنگ بدلے ہوئے چہرے اس کے سامنے بے نقاب ہو گئے۔ محافظ نے اسے اس قدر تیز رفتاری سے واپس جاتے دیکھا تو تجسس میں مبتلا ہوا، مگر سارم نے اس کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور شدید غصے میں گاڑی کی آواز کے ساتھ وہاں سے دور لے گیا، اس فریب کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے دور، بغیر پلٹے ہوئے۔ سارم دفتر سے جلدی اپنے گھر پہنچا۔ شمیم اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ناہیدہ بیگم کے آرام کرنے کے بعد نوال اپنے سرونٹ کوارٹر میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ شمیم ہامتی ہوئی نوال کے پاس آئی۔ صاحب جی، میں نے تو وہ کام کر دیے ہے، مگر خدا کا واسطہ آپ اسے کچھ مت بتانا، وہ لڑکی بہت نیک ہے۔ اس کی آواز غم سے بھری تھی۔ سارم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، ابھی میں آتا ہوں۔ افتخار شاہ اور ماہین کی باتیں سننے کے بعد وہ اپنے اندر شدید غصہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ جس طرح وہ لوگ چھپ کر وار کرتے ہیں، اسے بھی اسی انداز سے منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ وہ گہری سوچ میں تھا، پھر یکدم فیصلہ کر کے بستر سے اٹھا۔ نوال جو اپنے خیالات میں کپڑے دھو رہی تھی، دوپٹے کی پرواہ کیے بغیر اس کے کچھ کپڑے گیلے ہو رہے تھے۔ لمبے بالوں کی گندھی ہوئی چوٹی اس کی کمر پر لٹک رہی تھی اور وہ پلکیں جھکائے ہوئے پوری طرح اپنے کام میں مصروف تھی۔ لیکن اچانک اسے کسی کا سایہ صاف نظر آیا تو وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سر، آپ یہاں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ہکلاہٹ میں اس نے فوراً شال اپنے وجود پر پھیلا لی۔ وہ شدید پریشان لگ رہی تھی۔ سارم نے اس کے چہرے کو دیکھا جو سادگی اور پاکیزگی میں لپٹا ہوا تھا، کسی مکر و فریب سے پاک تھا۔ جی مجھے ضروری کام ہے، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ دراصل موم کے کیبن سے ان کے سونے کے 2 کنگن غائب ہیں، سب کی تلاشی لی جا رہی ہے، آپ بھی اپنی تلاشی دیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اس نے مضبوط آواز میں جواب دیا، میں چوری کیوں کروں گی سر؟ مجھے حرام اور حلال کا فرق معلوم ہے۔ میں نے کبھی آپ کی اجازت کے بغیر کوئی پھول تک نہیں توڑا، تو پھر میں اتنی قیمتی کنگن کیسے چرا سکتی ہوں؟ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آج اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مزید ذلت برداشت نہیں کرے گی۔ اگر اسے یہاں سے جانا پڑا تو وہ چلی جائے گی۔ سامنے کھڑا مغرور شخص اس پہ اتنا بڑا الزام لگا رہا تھا۔ وہ سب باتیں چھوڑے، آپ مجھے اپنا بیگ دکھائیں، کوئی ثبوت ہوگا تو ہی معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ میں آپ پر ایسے بے بنیاد الزام نہیں لگا رہا۔ اس کی بات پر نوال حیرت زدہ تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے چپ چاپ اپنا بیگ سارم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ بیگ میں اوپر رکھے ہوئے 2 کنگن سارم کو دور سے ہی نظر آ گئے، جبکہ نوال کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی۔ اس کے دل میں سچائی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ چور نہیں ہے، لیکن سارم کے ہاتھ میں کنگن دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں حیرت زدہ تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور تکلیف کے آثار تھے۔ پھر لرزتی آواز میں کہنے لگی، سر مجھے نہیں معلوم یہ کس نے رکھا ہے، مجھے تو ان سب کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ شدید خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ سارم نے اسے غور سے دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بتا رہی تو میں پولیس کو فون کر دیتا ہوں، وہ آپ سے سب کچھ اگلوا لیں گی۔ شمیم بھی ان کے پیچھے آ گئی تھی اور اب گھبرائی ہوئی نگاہوں سے نوال کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی حالت انتہائی بری تھی۔ اسے ترس بھی آ رہا تھا، لیکن سارم نے نہ جانے کیا سوچ رکھا تھا۔ نوال جانتی تھی اگر پولیس آ گئی
تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گی، پھر ماموں کو وہ کسی نہ کسی طرح ڈھونڈ لیں گے اور ماموں اسے اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے، پھر زبردستی اپنے نشئی بیٹے سے اس کا نکاح کروا دیں گے۔ وہ شدید پریشانی میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ پلیز پولیس کو مت بلائیں، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، آئندہ کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اگر میں چور ہوں اور آپ کا قیمتی سامان اٹھایا ہے تو… اس کا گلا بھر گیا۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ پولیس کو نہیں بلاؤں گا، اگر وہ آپ کو قبول ہے تو۔ نوال نے الجھن کے ساتھ سارم کی طرف دیکھا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر پراعتماد لہجے میں بولا، یا تو آپ مجھ سے نکاح کریں ورنہ جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نوال کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اور شمیم بھی صدمے میں تھی۔ ہیں؟ یہ صاحب جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جبکہ نوال عجیب پریشانی میں ڈوبی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر سر، میں نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کی تو منگنی ہو گئی ہے نا کسی سے، اور میں ایک عام سی ملازمہ ہوں، ایک کام کرنے والی معمولی لڑکی، میں آپ کے رتبے کی نہیں ہوں۔ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ عجیب و غریب الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ شمیم فوراً اس کے پاس آئی۔ ارے نوال بی بی، آپ ہاں کر دیں، قسمت بدلنے کا اس سے بڑا موقع نہیں ملے گا۔ سارم نے ایک گہری سانس لی۔ میں بھی آپ کے منہ سے انکار نہیں سننا چاہتا، ویسے آپ کے لیے میرے پاس ایک دو دوسرے رشتے بھی آ چکے ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ میری موم کی پسند ہیں، انہیں اچھے سے سنبھال لیتی ہیں، اور مجھے اپنی ماں سے بہت پیار ہے، تو آپ جیسی لڑکی کو کہیں دور نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اسے گھر میں رہنا چاہیے۔ ویسے یہ کنگن والا ڈرامہ میں نے صرف آپ کو ڈرانے کے لیے کیا تھا، یہ حقیقت نہیں تھی۔ یہ سن کر نوال کی آنکھیں غصے سے بڑی ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ کیا آپ نے یہ سب کچھ مل کر منصوبہ بنایا ہے؟ ساری مسکرا دیا۔ ہاں، شمیم نے ہی تمہارے بیگ میں کنگن رکھے تھے، پوچھ لو اس سے۔ ویسے مجھے آپ کا جواب ہاں میں ہی چاہیے۔ اب آپ کا جواب جو بھی ہے آپ نے موم کے سامنے ہی دینا ہے، یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا، جبکہ نوال نے شمیم کو گھور کے دیکھا جو اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ مجھے معاف کر دے نوال بی بی، میں حلف اٹھا کے کہتی ہوں، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب ڈرامہ کریں گے۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ پھر نہید بیگم نے ہی اسے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ سارم نے تمہیں شادی کے لیے کہا ہے؟ سارم ان کے بستر پر ان کے برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ نوال کے لیے اس سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا۔ جی میڈم، لیکن میں ان کے لائق نہیں ہوں، میں ایک معمولی حیثیت کی لڑکی ہوں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو وہ مسکرا دی۔ کیوں نہیں؟ تم ایک پڑھی لکھی، باشعور اور سمجھدار لڑکی ہو، شکل و صورت کی بھی کوئی کمی نہیں، اور روپیے پیسے سے ہمیں کیا لینا دینا؟ اس کی تو فراوانی ہے ہمارے پاس۔ سارم نے ایک دانشمندی کا فیصلہ کیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کیونکہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی بیٹا۔ نوال لب کاٹنے لگی۔ اچانک ہی ایک نئے رشتے کا احساس ابھی سے ہونے لگا تھا، اور پھر محض ایک ہفتے کے اندر ہی ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ گلابی رنگ کے لباس میں سادگی کے باوجود نوال قیامت ڈھا رہی تھی۔ سارم کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ ماہین نے جو ڈرامہ اس کے ساتھ کیا تھا، اس نے ہوشیاری سے وہی ڈرامہ ماہین کے ساتھ کر دیا۔ اس نے ماہین کے چند تیکھے الفاظ سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس کی والدہ کے لیے اپنے دل میں کتنی نفرت اور کڑواہٹ رکھتی ہے۔ موم ایسے ہی تو اس سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ نفرت کا جواب ہمیشہ نفرت سے دیا جاتا، اور نہ ہی محض محبت سے، لیکن اس لڑکی نوال نے اپنی معصومیت اور سادگی سے ناہید بیگم کے دل میں ایک مضبوط جگہ بنا لی تھی، جو آج اس کی زوجہ بن کے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ نوال نے اپنی صبر اور پاکیزگی سے ایک عظیم مقام حاصل کر لیا تھا۔ سارم کے کمرے میں بیٹھی وہ گہری سوچوں میں مبتلا تھی، لیکن سارم گویا اپنی تمام پریشانیاں اور ذہنی تناؤ کو اس کے وجود کی نزاکت سے دور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ آج وہ اس سے بہت ہی زیادہ اپنی لگ رہی تھی۔ اس کے دل پر ایسی شدید چوٹ لگی تھی کہ اگر وہ بر وقت فیصلہ نہ کرتا تو شاید ذہنی طور پر ٹوٹ جاتا، لیکن اب شوہر کا حق استعمال کرتے ہوئے اس نے نوال کو اپنی زندگی میں خاص جگہ دے دی تھی، اور نوال اپنی قسمت پر حیران تھی۔ سارم نے اس بڑے مشکل وقت میں ان کے وجود میں پناہ ڈھونڈی تھی، تو نوال نے بھی اسے اپنانے میں ذرا دیر نہ کی۔ خاوند تو آخر خامد ہی ہوتے ہیں جب اسے مکمل حق حاصل ہو۔ نفاست سے آراستہ وجود پر خوبصورت لباس پہنے ہوئے وہ ہال میں بکھری چیزوں کو ترتیب دے رہی تھی، جب ماہین ایک طوفان کی طرح اندر آ دھمکی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر نفرت سے نوال کے وجود کو دیکھا، جو نئی دلہن کی طرح نظر آ رہی تھی۔ او ہو،
लगता है तुमने अपने मालिक का बिस्तर खूब गर्म किया है, तभी तो ये ताजगी तुम्हारे चेहरे पे आ रही है। नवाल उसकी बात सुनकर पुरसुकून अंदाज में मुस्कुरा दी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। अगर मैं अपने शौहर का बिस्तर गर्म नहीं करूंगी तो किसका करूंगी? मुकम्मल एतमाद के साथ वो उसके सामने खड़ी थी। शौहर, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? माहीन ने हैरत से आंखें फाड़ के उसे देखा। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। सारिम अभी अभी हॉल में दाखिल हुआ था, फिर उसने नवाल के कमर के गिर्द अपना बाजू लपेट दिया। ये मेरी बीवी है माहीन, मैंने इससे निकाह कर लिया है क्योंकि ये मेरी मोम को बहुत ही अजीज है। ये मेरी माँ से और मेरी मोम इससे बेहद मोहब्बत करती है। ये उनकी इंतहा इज्जत करती है और मैं ऐसी वफादार बीवी की बहुत ही कदर करता हूँ। तुम जानती भी हो ये तुम क्या कह रहे हो? डैड तुम्हें अपनी शराकत दारी से बेदखल कर देंगे। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वो मेरे साथ क्या करेंगे। वो उसे धमकी दे रही थी। सारिम ने मुस्कुराकर उसे देखा। बाज मंसूबे इंसान बनाता है और बाज अल्लाह, लेकिन कामयाबी उसी की होती है जिसे अल्लाह चाहता है। और मेरे साथ भी यही हुआ है। नवाल का और मेरा निकाह किसी मौजे से कम नहीं। अब बेहतर होगा कि तुम अपने सारे रास्ते अलग कर लो और अपने डैडी से भी कह देना कि मैं खुद ही उनसे कारोबारी ताल्लुकात खत्म कर रहा हूँ। वो गुस्से में चीखती चिल्लाती वहां से वापस चली गई। उसके जाने के बाद सारिम ने नवाल को खुद में समेट लिया। कहीं उनके डैडी आपको नुकसान ना पहुंचा दे। वो मेरा कुछ नहीं कर सकेंगे। वो नहीं जानते कि उनकी शराकत दारी पहले ही नाकाम जा रही है। खैर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ रात को इतनी जल्दी क्यों सो गई थी? सारिम ने शरारत की। नवाल उसकी बात सुन के घबरा गई। आहिस्ता बोले प्लीज, मोम सुन लेंगी। अच्छा चलो फिर कमरे में, रात की कमी अब पूरी कर लेता हूँ। वो शरारती हुआ तो नवाल हंसकर किचन की तरफ भाग गई। सारिम की मोहब्बत ने उसके चेहरे को मुनव्वर कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद वो किचन में खड़ा उसके साथ खाना पकवाने में मसरूफ था। बास फैसले अचानक होती हैं मगर बेहतरीन साबित होती हैं। सारिम के साथ ने नवाल को एक मजबूत सहारा दे दिया था, वो सहारा जो वो तवील अरसे से तलाश कर रही थी।